Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय स्वीट टॉक विद साई लाइफ की जानिब से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं हूं आरजे हया खान और आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आपको बताते चले प्रोफेसर डॉक्टर सोबिया साबिर अली हमारे साथ मौजूद है। एंड जैसे कि हमने आपको बताया प्रोग्राम है स्पॉन्सर्ड बाय साई लाइफ और टॉपिक भी आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिस्लिपिडीमिया एंड डायबिटीज के हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सोबिया साबिर अली, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी, पेशावर मेडिकल कॉलेज एंड मर्सी टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने गेस्ट को खुश आमदीद कहते हैं फ्रॉम पेशावर। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। डिस्लिपिडीमिया के बारे में, जो कि बहुत से हमारे लिसनर्स जानते भी नहीं होंगे या हमारे व्यूवर्स जो हमारे साथ यहाँ पे फेसबुक पे मौजूद है। हमारा फेसबुक पेज है FM 24/7 365 यानी FM 100 पाकिस्तान, सर्च में जाके लिखेंगे हमारा पेज आ जाएगा। तो मैम आपको सबसे पहले हम खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का और मैं मशकूर हूँ स्काई लाइफ का कि जिन्होंने, जैसे आपने कहा ना कि बहुत इम्पोर्टेंट के अलावा बहुत कॉमन और बहुत जरूरी टॉपिक है डिस्लिपिडीमिया, और मुझे खुशी होगी कि मैं इसके मुतालिक थोड़ा बहुत बातचीत कर चुकी हूँ। जी बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, डिस्लिपिडीमिया के बारे में जैसे कि हमारे बहुत से लिसनर्स, हमारे व्यूवर्स जानते नहीं होंगे। डायबिटीज़ तो चले हम सब जानते हैं और डायबिटीज़ तो आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि मतलब अगर हर घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो मौजूद होता है या हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई होता है। आप हमें थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आसानी के लिए अगर बता सके कि ये डिस्लिपिडीमिया है क्या? डिस्लिपिडीमिया, अगर मैं बोलूं चिकनाई, जिसे उस पे आम कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है जी, उसको हम कहते हैं डिस्लिपिडीमिया। जब खून में चिकनाई घट जाए या बढ़ जाए। अब आप थोड़ा परेशान होंगी कि घट और बढ़ दोनों एक टाइम कैसे हो सकता है, तो इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अगर मैं दूं, खून की चिकनाई की मुख्तलिफ टाइप्स या किस्में होती हैं और कुछ टाइप्स हमारे लिए मतलब खतरनाक हो सकती हैं, जैसे मतलब वो हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह कर सकती हैं। कुछ चिकनाई की तरह जो हमारे लिए मुफीद होती हैं। तो अगर मुफीद वाली चिकनाई या लिपिड या कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL घट, तो भी डिस्लिपिडीमिया उसको हम कह सकते हैं। और इसी तरह जो खतरनाक वाली अमूमी तौर पर उनको LDL के नाम से हम मेडिकल साइंस में कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, उनका बढ़ जाना, उसको हम मतलब अगेन डिस्लिपिडीमिया कह सकते हैं। तो इट इज बोथ वे that the blood lipids can go up and down, and it can be like one of the features that we call as dyslipidemia. और इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि डिस्लिपिडीमिया एक मतलब मॉडिफाइबल, यानी इसको आप बहुत आसानी से कंट्रोल, तो ये नहीं अगर किसी को थोड़ा बहुत डिस्लिपिडीमिया वो इस पर परेशान हो जाए कि जी ये कोई खतरनाक मसला पैदा हो गया। नहीं, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश और ऑब्वियसली डॉक्टर के मशवरे के साथ आप इसको कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर आपने कंट्रोल ना किया तो खुदा ना खास्ता फिर काफी किस्म की पेचीदगियां हो सकती हैं। हम जो पेचीदगियाँ आती हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मैम आपने जैसे कि बताया है कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है घट जाना या बढ़ जाना, हमारे जहन में होता है कि कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या अगर कम हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं? बिल्कुल, जैसे मैं यही आप पे वाज़ेह करना चाह रही थी ना कि एक किस्म की कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम HDL कहते हैं, जी जी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जी जी, और ये हमारे मतलब जिस्म के लिए बहुत मतलब आप कहें ना मुफीद होता है। तो जब HDL के लेवल्स कम हो जाते हैं तो इसमें फिर मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस, पर्टिकुलरली जैसे हार्ट की बीमारियां ये पैदा हो सकती हैं। सही है। तो HDL का लेवल अक्सर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि जो अपना कट ऑफ से जो लेवल्स हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और मैम ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है?
Exactly, it's the same thing, just like I said, کہ مطلب میں تو اس کو مفید اور خطرناک کہہ رہی تھی, آپ نے اس کو میرا کام آسان کر دیا, the good and the bad cholesterol. So again, I'll say it for the third time, the good cholesterol is HDL, right, and the bad cholesterol is LDL. Okay. And even triglycerides should be considered as the bad cholesterol. صحیح ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ذیابیطس کولیسٹرول کی سطح کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ مطلب بیسیکلی کولیسٹرول جسم میں آتا کہاں سے ہے, اس سے پہلے سوچنا چاہیے. تو ایک تو جیسے ہماری خوراک مطلب ایک ڈائریکٹ ذریعہ ہے کہ ہم جتنی چکنی چیزیں کھائیں گے وہ ہمارے جسم کے لپڈس کا لیول زیادہ کر سکتا ہے, یا جسم کی چکنائی کا. دوسرا, اگر جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز یا اس میں جیسے گلوکوز کنٹرول انسان کے جسم کا کنٹرول نہیں رہتا, تو گلوکوز بے شک ہمارے لیے ایک حد تک ضروری ہے کہ ہمیں جسم کی جو بھی مطلب آپ کہہ دیں انرجی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے لیے گلوکوز پرووائڈ کرتی ہے. لیکن جب ہماری شوگر کنٹرول نہیں ہوتی اور گلوکوز کا لیول اپنے حد سے زیادہ ہوتا ہے تو ایکسیس آف دا گلوکوز وہ باڈی میں مختلف فارم کی چکنائی کے طور پہ جمع ہو سکتی ہے, اور پھر مطلب یہی چکنائی جیسے جسم کے ڈفرنٹ اعضاء پرٹیکولرلی لیور سے جب نکلتی ہے تو اگین ڈسلیپیڈیمیا کا باعث بن سکتی ہے. تو جب تک انسان کا شوگر پوری طرح سے مکمل طور سے کنٹرول نہیں ہوگا, ایسے پولی کنٹرول ڈائبیٹکس کو ڈسلیپیڈیمیا ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. رائٹ. اوکے جی لسنرز اینڈ ویورس, آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر صوبیہ صابر علی موجود ہیں, اور پروگرام میں اسپانسرڈ بائی سائی لائف, سویٹ ٹاک وتھ سائی لائف میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈسلیپیڈیمیا اینڈ ڈائبٹیز. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ میم نے کافی بتایا بھی ہے, ڈاکٹر ہمیں یہ بتائیے گا یہ جو ڈسلیپیڈیمیا ہے اس کی علامات کچھ ہوں گی, تو کیا علامات ہیں اس کی؟ سوری آپ کا میں آواز نہیں سن پائی, کہ آپ دہرائیں گی؟ جی, ڈسلیپیڈیمیا کی علامات کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا سمٹمز کیا ہیں اس کے؟ اچھا, اس میں اگر آپ ڈائریکٹ سمٹمز کی بات کریں تو یہ زکام یا ملیریا یا جیسے ڈینگی ٹائپ مرض نہیں ہے نا کہ آپ کو اچانک مطلب ظاہر ہو جائے یہ مرض. اوور دا کورس آف ٹائم خون میں یہ چکنائی کا جو لیول زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو ان کی مطلب علامات مطلب پھر بھی اوور دا کورس آف ٹائم سے جس کے جتنے عرصے بھی یہ لپڈ لیول زیادہ ہوں مطلب کوئی خاص یا مخصوص طریقے سے ظاہر نہیں ہوتے. لیکن اکثر جیسے خون کی چکنائی بڑی بھی ہو تو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی ان کو چلنے پھرنے میں سانس پھول جاتا ہے, چلنے پھریں تو کبھی سینے میں درد محسوس ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جیسے وہ اگر سیڑھیاں جلدی جلدی چڑھنے کی کوشش کریں تو پنڈیوں میں جکڑن ہوتی ہے, پھر وہ رک جائیں بیٹھ جائیں تو وہ تھوڑا بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ اس قسم کے فیچر ہوتے ہیں. پھر آپ نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ان کے جسم پہ مختلف جگہوں پہ جیسے کونیاں ہیں یا ان کے اینکل جوائنٹ سے قریب چھوٹی چھوٹی جیسے چربی کی گنتیاں سی ہیں, تو اس کو بھی ہم مطلب کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہاں جی جسم کے اندر چکنائی کا توازن ٹھیک نہیں ہوگا. پھر کچھ لوگوں کی آنکھوں کے ارد گرد ایک سفید سا رم ہوتا ہے, کیونکہ نارملی تو ہم لوگوں کی جیسے ڈارک کلرڈ آئیز ہوتی ہیں لیکن آنکھوں کے گرد اگر ایک سفید سی ایک رنگ سا ہو تو وہ بھی سائن ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمارے خون کی چکنائی زیادہ ہے. پھر جو لوگ اکثر باقاعدگی سے اپنے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہاں جی فلانے نے بلڈ لیا تو اتنا چکنا تھا کہ اوپر چربی کی تہ آ گئی. لیکن اس کے علاوہ میجورٹی آف دا پیشنٹ جو آتے ہیں تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی ان کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, ان کو کوئی ہارٹ کا پرابلمز ہو رہے ہیں, ان کو فالج ٹائپ اٹیکس ہوئے ہیں, یا ان کو ڈائبٹیز ہیں, یا ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کو عام زبان میں فیٹی لیور کہتے ہیں جو مختلف ناموں سے آج کل جانی پہچانی جاتی ہے جیسے میفیلڈ اور نیفیلڈ. تو جگر کی چکنائی کا زیادہ ہونا وہ بھی ایک علامت ہے ڈسلیپیڈیمیا کی. رائٹ. اور آج کل فیٹی لیور تو بہت زیادہ کہا جاتا ہے, اکثر ہی ہم سنتے ہیں کہ پیشنٹس کو یہ پرابلم ہے. اور میم یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کل کا ہمارا اگر جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, ہم چکنائی کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, برگرز وغیرہ یہ ساری چیزیں کا استعمال ہو تو کولیسٹرول ویسے بھی بڑھ جاتا ہے. تو ایکسرسائز وغیرہ کرنے سے یہ کیا صحیح رہتا ہے پھر؟
آپ نے برگرز کہا, لیکن آئی تھنک برگرز شاید ایک مخصوص طبقہ کھاتا ہو, کبھی کبھی کھاتا ہو. ہمارا سب سے جو بیسک پرابلم ہے ہمارا پاکستانی خوراک میں بے جا آئل, کوکنگ آئل کا, یا کچھ لوگ بھی پسند کرتے ہیں, تو اٹس اے ڈیلی, جیسے ہم جیسے کہتے ہیں نا اسٹیپل. تو آئی تھنک روٹی کے علاوہ ہمارا دوسرا اسٹیپل ہمارے یہ آئلس یا گھی ہے. گھی جو ہم 3 ٹائم بھی اگر اپنی کوکنگ کریں تو وی یوز لاٹ آف آئل. ایسا ہی ہے. تو وہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں نا کہ جی جنک فوڈ کا استعمال چھوڑ دیا, تو میں یہ کہتی ہوں آپ نے جنک فوڈ کا بے شک چھوڑا ہو, لیکن جو ہمارا جو دیسی خوراکیں ہیں, اسپیشلی سموسے ہیں, پکوڑے ہیں, کچوریاں ایٹسٹرا, دے آر آل فل آف فیٹس. لائک وائز آپ گھر میں سادہ مطلب سیدھا سادہ سبزی دال کا بھی سالن بنائیں تو آپ ڈو پے اٹینشن کہ ہاؤ مچ آئل یو آر یوزنگ, بیکاز دیٹ از کائنڈ آف لائک مور ڈینجرس. پھر آپ بات کریں کہ ایکسرسائز کی, تو اگر ہم مطلب اس کو کنسیڈر کریں کہ ہاں جی ہم ڈسلیپیڈیمیا کو کیسے روک سکتے ہیں, یا جن لوگوں کو ڈسلیپیڈیمیا ڈائگنوز ہو چکی ہے اس کا سدباب کیسے کیا جائے, تو اس میں ڈیفینیٹلی سب سے پہلے خوراک کو تھوڑا سا انسان کو آرگنائز کرنا ہوگا. زیادہ کیلوریز, چاہے بے شک آپ کہیں کہ جی آپ فیٹ فری کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ یو آر ٹیکنگ سم تھنگ لائک اے ویری ہائی کیل ڈائٹ, آپ کا جیسے روٹی کا استعمال زیادہ ہو گیا, گوشت کا استعمال زیادہ ہو گیا, تو اگین دیٹ کین اگین وونٹ بی ویری سینسیبل. تو آپ مناسب طریقے سے کھائیے اور چکنائی جتنی کم کر سکیں بہتر ہوگا. پھر اس میں جیسے سبزیاں ہوتی ہیں, فروٹ ہوتا ہے. پھر ایک چیز پاکستان میں جو ہم بالکل استعمال نہیں کرتے, مختلف قسم کے نٹس. ہمارا پاکستان میں کانسیپٹ ہے کہ ڈرائی فروٹ صرف سردیوں میں کھانا چاہیے, لیکن اگر آپ ارد گرد اور ممالک میں دیکھیں تو ڈرائی فروٹ از سم تھنگ دے ٹیک راؤنڈ دا ایئر, ایون ان دا ویری ہاٹ آف دا ویدرز, رائٹ. پھر بیج, پاکستان میں قسم قسم کے بیج ہوتے ہیں, چاہے آپ کہیں خربوزے کا بیج ہے, چاہے وہ پیٹھے کا بیج ہے, چاہے وہ سن فلاور کے بیج ہیں. تو we never use those seeds as snacks. تو I think اگر اس قسم کا ہم کریں, کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی آگاہی ہو کہ تمام تر بیج ان میں بڑے اچھی قسم کی چکنائی والے عنصر ہیں جو آپ کے لپڈس کے لیے مطلب بہتری کر سکتے ہیں, آپ کا HDL زیادہ کر سکتے ہیں, آپ کا LDL گھٹا سکتے ہیں. تو I think that is something. پھر ایکسرسائز ڈیفینیٹلی, I think جو بھی آپ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز انکلوڈنگ ڈسلیپیڈیمیا کو دیکھیں, I think exercise is the best treatment for most of these conditions, provided کہ پیشنٹ کو کوئی مطلب پرابلم نہ ہو کہ وہ ایکسرسائز کر نہ سکیں. اس میں ایکسرسائز کے متعلق میں تھوڑا سا مطلب ڈیٹیل بتانا چاہوں گی. اکثر مریض آتی کہتے ہیں کہ ایکسرسائز ہم کس ٹائم کریں, صبح کریں, دوپہر کریں, شام کریں, کھانے سے کتنے دیر پہلے, کھانے سے. تو مطلب ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس فرصت کا ٹائم کیا ہے کہ میں سکون سے اپنی ایکسرسائز یا ورزش کر سکوں. ریکمینڈڈ ٹائمنگ یہ ہے کہ 75 منٹ, دیٹ از 75 منٹس آف اسٹرینوس ایکسرسائز. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ رننگ کر رہے ہیں, آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں یا اسکپنگ کر رہے ہیں, تو آپ 75 منٹس تک ضرور کیجیے. دیٹ از فار 7 days a week. یہ نہیں کہ آپ ایک دن میں, اگر آپ اپنے پورے ہفتے میں بھی 75 منٹ کر لیتے ہیں تو یو آر ڈن. ادروائز ماڈریٹ, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھاگ نہیں سکتے, تو اگر آپ 150 منٹ تک ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز, جیسے آپ کہیں کہ آپ چہل قدمی برسک واکنگ تیز چل رہے ہیں, تو اگر آپ ہفتے میں 150 منٹ پورے کر لیں, بے شک آپ دن کے 10, 15, 20 منٹ جس طرح سے بھی مینج کر لیں, تو وہ آپ کے ڈسلیپیڈیمیا کے لیے کافی مفید ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور فارم آف ایکسرسائز ہے ریزسٹنس ایکسرسائز, جو اگین زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جم جائیں گے تو وہاں پہ ان کی ریزسٹنس ایکسرسائز کی ٹریننگ ہوگی, لیکن گھر بیٹھ کے بھی آپ پش اپس کر سکتے ہیں, آپ ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں. آپ بے شک جیسے ایک عام پلاسٹک کی جیسے یہ منرل واٹر کی یا ڈرنک کی بوٹلز ہوتی ہیں, اس میں ریت بھر کے lift them up for some time. تو ایون جیسے تھوڑا بہت ویٹ لفٹنگ بھی اگر آپ کریں تو دیٹ از ویری ویری گڈ. اور اگر جن کا وزن زیادہ ہے تو ان کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی غذا میں کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ورزش کر رہے ہیں, تو 6 ماہ تک کوشش کریں کہ 5 سے 10% تک اپنے جسم کا اگر ویٹ ان کا کم ہو سکے, تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ان کے لپڈس کو ہوگا. اور جن کو بلڈ پریشر, شوگر اور جوڑوں کی تکلیف ہے, تو obviously ان کو بھی اس چیز سے کافی فائدہ ہوگا.
اوکے ڈاکٹر، یہ تو آپ نے بہت اچھی جو ہے، کیونکہ اکثر ہمارے لسنرس یہ سوچتے ہیں، ویورس یہ سوچتے ہیں کہ ایکسرسائز کا ٹائم تو صرف ارلی مارننگ ہے، اگر وہ چلا گیا تو ہم نہیں کر سکتے، یا شام میں اگر چلا گیا کسی ٹائم تو ہم نہیں کر سکتے. اچھا، ذیابیطس کے جو مریض ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے، تو ڈائبٹیز پیشنٹ ڈسلیپیڈیمیا کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ذیابیطیز کے پیشنٹ اور ایک عام آدمی جس کو ذیابیطیز نہیں ہے، بیسک کانسیپٹ وہی ہیں. ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ کو لائف اسٹائل کا بتایا، دیٹ از دا اسٹیپ 1، رائٹ. دوسری چیز اس میں ہوگی کہ شوگر کا کنٹرول. جی، ایسا نہیں ہے کہ جی آپ اپنی خوراک میں چکنائی نکال دیں اور بڑا سینسیبلی کھائیں لیکن آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ شوگر کی دوائیں لے ہی نہیں رہے. آپ بے شک جتنی بھی ورزش کر لیں لیکن آپ کو شوگر کی دوا صحیح طرح سے لینی ہے. آپ کا جتنا مطلب شوگر ہونی چاہیے، نہار منہ بھرے پیٹ، یا آپ کا 3 منتھ کا جو ہم ایوریج دیکھتے ہیں HbA1c، وہ آپ کی عمر کے لیے، آپ کی جسمانی ساخت کے لیے، یا آپ کی کوئی اور پیچیدگیاں اس کے مطابقت سے ہے یا نہیں. تو جب آپ شوگر متناسب طریقے سے کنٹرول کریں گے، HbA1c آپ کا مطلب اپنی رینج میں ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں سرپلس لپڈ بننے کا چانسز نہیں ہوں گے. پھر اس میں تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کا لپڈس کافی بڑے ہوئے ہیں اور آپ صرف اپنا ویٹ کنٹرول یا اپنی ڈائٹ یا ڈائبٹیز کنٹرول پہ نہیں چھوڑ سکتے، تو آئی تھنک ہم فزیشنز پھر ایسے مطلب کنڈیشنز میں فوری طور پہ لپڈ لوورنگ ڈرگس جو اس خون کی چکنائی کو دوائیاں کم کر سکتی ہیں، ان دوائیوں کی پرسکرپشن پیشنٹ کو دیتے ہیں. اور پھر پیشنٹ جو ہوتا ہے اگین مطلب جس طریقے سے پرسکرائب ہوئی ہیں اس کا باقاعدگی سے استعمال کریں تو پھر کافی مطلب تھوڑے ٹائم میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر، یہ بھی بتائیے گا کہ ذیابیطس کے شکار لوگوں کے لیے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں جیسے جلتی پہ تیل والی مثال ہے. اچھا، ڈائبٹیز آپ کو پتا ہے نا، تمام بیماریوں کی جیسے میڈیکلی کہتے ہیں مدر آف آل ڈیزیز. بالکل. تو ایک طرف وہ ڈائبٹیز کے اپنے خطرات اور خدشات، دوسری طرف سے اگر خون میں چکنائی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے تمام پیشنٹس کو جن کی شوگر کنٹرول نہ ہو اور ان کے خون میں چکنائی زیادہ ہو، یعنی ان کو ڈسلیپیڈیمیا ہو، ان کو دل کے امراض کا خطرہ ہے، بلڈ پریشر ان کا ان کنٹرول رہتا ہے. ان کو ہم نے ابھی فیٹی لیور کا ذکر کیا، مطلب فیٹی لیور الٹیمیٹلی خدا نخواستہ سیروسس لیور کینسر کی حد تک جا سکتا ہے اوور دی کورس آف ایئر، جیسے 10 سال 20 سال بعد. فالج بھی ایک بہت بڑا مطلب پرابلم ہوتا ہے فیملی کے لیے، پیشنٹ کے لیے. اٹ افیکٹس دی کاسٹ آف لیونگ، بہت مہنگی بیماری پڑتی ہے. تو اگین فالج ہونا بھی مطلب ایک اٹس اے رسک ان ڈائبیٹک پیشنٹ میں جن کی لپڈس کنٹرول نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ گردے فیل ہو سکتے ہیں ایسے پیشنٹس میں. اور پھر مطلب کچھ لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کے پاؤں کے زخم بھر نہیں رہے کیونکہ ڈسلیپیڈیمیا کی وجہ سے ان کی ٹانگوں کی رگیں وہ بند ہو چکی ہیں، دے آر بلاک. چلنا پھرنا ان کا ایکسرسائز ان کے لیے پاسبل نہیں. اور پھر اکثر ایسے لوگ جن کو پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہم اس مسئلے کو کہتے ہیں، ان کو ایمپوٹیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو آپ خود سوچ لیجیے کہ جس پیشنٹ کی مطلب شوگر کنٹرول نہ ہو اور آن ٹاپ آف دیٹ ڈسلیپیڈیمیا، تو 2 رسک فیکٹر اگر یکجا کر دیں تو یہ مختلف قسم کی جان لیوا بیماریاں مطلب دے آر آلویز دیئر ایٹ دا ڈور اسٹیپ. جی بالکل. اوکے لسنرز اینڈ ویورز، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلے آپ سن رہے ہیں سویٹ ٹاک وتھ سائی لائف. پروگرام از اسپانسرڈ بائی سائی لائف اینڈ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر صوبیہ صابر علی موجود ہیں. کافی حد تک ہم نے کافی کویشچنس کیے ہیں. ایک کویشچن میرا یہ بھی ہے کہ ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے کولیسٹرول کی جو سطح ہے، جو لیول ہے، وہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر اپنے بلڈ ٹیسٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کی رینج کیا ہے. جی بالکل. تو ڈائبیٹک پیشنٹ میں یوزلی جو LDL جو لکھا ہوتا ہے اس ٹیسٹ رپورٹ پہ، تو LDL کو 100 سے کم ہونا چاہیے. اسی طرح جو دوسرا کولیسٹرول ہے ٹرائیگلیسرائڈ، اس کو 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے. اور جو اچھا کولیسٹرول ہے HDL، اس کو مردوں میں 40 اور عورتوں میں 50 ملی گرام سے زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک.
اوکے میم اس کے علاوہ آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں جو ہمارے جتنے بھی لسنرس اس کا شکار ہیں، جیسے کہ علامات کچھ خاص نہیں، آپ نے بتایا کہ کچھ خاص علامات نہیں ہوتی ہیں، کچھ بتائی ہیں؟ بیسکلی میرا بہت ایک پریسائز وہ میسج آپ کہہ لیجیے ہوگا. آئی تھنک ارلی اسکریننگ سے آپ مت گھبرائیں. جی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کی ورزش نہیں ہے، آپ بالکل ایکسرسائز نہیں کرتے، چاہے آپ ہاؤس وائف ہوں، چاہے آپ بزنس مین ہوں، چاہے فیلڈ ورکر ہوں، لیکن آپ اپنا سارا دن کا جو میجر پارٹ ہے آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، تو لیک آف ایکسرسائز، پھر اس میں آپ اپنی خوراک کا خیال نہیں کرتے، اور تیسرا آپ کی کوئی تھوڑی بہت فیملی ہسٹری ہو، تو آئی تھنک آپ کو سال میں ایک مرتبہ اپنے خون کی چکنائی کا ٹیسٹ، دیٹ از لپڈ پروفائل، آپ کو ضرور کروانا چاہیے. جتنے جلدی آپ اسکرین کریں گے، اگر تھوڑا بہت آپ کے لیولز میں کوئی فرق ہے تو اٹ کین بی ویری ٹائملی ٹریٹڈ، تاکہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بری پیچیدگیوں سے انسان بچا سکے. صحیح. میم ڈسلیپیڈیمیا، اگر ہم اس کی بات کریں ڈسلیپیڈیمیا کی، تو اکثر ہمارے جیسے مجھے نہیں معلوم تھا جب میں ٹاپک دیکھ رہی تھی، تو کولیسٹرول اور ڈسلیپیڈیمیا میں اس میں یعنی کولیسٹرول زیادہ اگر بڑھ جائے تو یہ اس کی شکل اختیار کرتے، جیسے کہ چربی آپ نے کہا کہ اس میں چربی کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے خون میں. مطلب کولیسٹرول جی یہ تو ایک اٹس اے کامن ورڈ، اٹس اے کامن ٹرمینالوجی، رائٹ؟ مطلب پہلے لپڈ اس طرح سے مخصوص طریقے پہ ڈسکرائب نہیں ہوئے تھے، تو اگر ہم عام زبان میں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تو ہم لپڈ نہیں بتاتے کہ جی میں نے اتنا لپڈ ٹیسٹ کرایا، آپ بھی لپڈ ٹیسٹ کرا لیجیے. یوزلی اس پہ عام فار لے مین اٹس دی ورڈ کولیسٹرول ہی آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ میم. اس کے علاوہ اب کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور یہ بہت ہی فروٹفل ڈسکشن ہماری رہی ہے اور ہمارے لسنرس کو بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اویئرنیس ایک ہوتی ہے. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لاسٹ میں کیا کہیں گی؟ لاسٹ میں تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور اس میں وہی بات ہے کہ آئی ہوپ کہ ہماری اس آج کی ڈسکشن سے لوگوں کو تھوڑی بہت آگاہی آ گئی ہو. آپ ٹائم پہ اسکریننگ کیجیے، ٹائم پہ علاج کیجیے اور بھرپور اچھی زندگی گزاریے. جی تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جی لسنرس اینڈ ویورس، اب جانے کا وقت ہوا. چاہتا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں سویٹ ٹاک وتھ سائی لائف. سائی لائف کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا، لیکن اب ارجے حیا خان سائننگ آف. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. Thanks for watching and subscribe to our channel.